बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। आज हम क्लास 6 जमात शशम की उर्दू की दरसी किताब की नज़म मेहनत की अजमत पढ़ेंगे। इस नज़म में जो बताया गया है, पहले मैं आपको समझा दूँ कि इस नज़म में इंसानों की मेहनत की अजमत के बारे में बताया गया है कि सिर्फ इंसानों की मेहनत ही है कि वो सख्त पथरीली ज़मीन से अनाज और फूल वगैरह पैदा करता है। किसान जो करते हैं ना, हल चलाते हैं किस ज़मीन पे, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें अनाज वगैरह मिलता है और जिससे हम सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ये मेहनत ही है जो इंसान को आगे लेकर जाती है और इसी मेहनत की वजह से इंसानों ने पहाड़ों की चोटियों को सर किया है और चाँद सितारों तक पहुंच गया है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो सब इंसान की मेहनत ही का नतीजा है। किसान इतनी मेहनत से दरख्त उगाता है और उस पर मेहनत करता है और उस दरख्त से लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसकी वजह से उसके काम करते करते हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं। वो खुद धूप में ही चलता है लेकिन लोगों को आराम पहुंचाता है। ये सब इंसान की मेहनत ही है और इसमें इंसान की मेहनत के बारे में बताया गया है कि इंसान की मेहनत ही का नतीजा है कि जो आज दुनिया तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँची है। इंसान दिन रात मेहनत करता है तो ही कोई चीज़ वजूद में आती है। बेटा, अब नज़म है मेहनत की अजमत। आज हम इसके अल्फाज में इसकी जो है बुलंद ख्वानी करेंगे, इसके अल्फाज मायने करेंगे और इसका मरकज़ी ख्याल करेंगे। ठीक है। अच्छा जी बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको आपको अपनी कॉपी डाउन नहीं करना है। तशरीहात में आपको सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगी, तशरीहात को कॉपी में नहीं उतारना है, सिर्फ समझ लेना है। अगर फ़र्ज़ करें कोई शेर आ जाए तो आप समझ के उसको कर लें, लेकिन इसको कॉपी में मत उतारिएगा। ये आपके कॉपी का काम नहीं है, आपको सिर्फ समझने का काम है, गौर से सुनने का काम है कि मैं किस शेर की क्या तशरीह कर रही हूँ। अच्छा जी। मेहनत पथरीली प्यासी मट्टी से फूल खिलाती है, खेत की हरियाली डाली बन जाती है, फल पाती है। मेहनत मैदानों का सोना चांदी है कोसारों पर। मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। हमारी जो ये नज़म है, ये जो है इसके जो शायर हैं वो सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। उन्होंने बताया है इस बंद में कि जो है मेहनत की अजमत क्या है। शायर कहते हैं कि मेहनत ही है जो सख्त पथरीली बंजर ज़मीन से फूल और पौधे खिलाती है। ये किसान ही की मेहनत का फल होता है जो इसके खेत और खलियान परवान चढ़ते हैं और वो खेतों में हल चलाता है और प्यासी ज़मीन को क्या करता है? पानी देता है और उससे फूल खिलते हैं, अनाज वगैरह पैदा होता है। मेहनत ही की बदौलत एक बीज से पौधा, पौधे से दरख्त और पैदा होते हैं और उन पर फल और फूल लगते हैं, सब्जियां आती हैं, अनाज उगता है जिससे हम लोगों को जो है हम लोग अपना जो है पेट भरते हैं और यह हमारी खुराक का इंतज़ाम करता है। ये मेहनत ही है जो इंसान को ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाती है। शायर इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो आज चाँद सितारों तक इंसान पहुंच गया है और कमर डालकर आ गया है और पहाड़ों की बुलंद चोटियों को सर कर रहा है, सब इसकी मेहनत का ही नतीजा है। आज दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है सब इंसान की मेहनत का ही नतीजा है। आपको पता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उसका फल पाते हैं। तो बिल्कुल इसमें मेहनत की अजमत को बताया गया है इस नज़म में कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उसका फल पाते हैं। जैसे अगर किसान मेहनत कर रहा है तो क्या कर रहा है, हमारे जो है हमें उससे अनाज फूल फल वगैरह पैदा हो रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं। और आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया मेहनत करके कि वो पहाड़ों की चोटियों का सर कर रहा है और उसने चाँद सितारों तक पहुँच गया, दूसरी दुनिया मरीख वगैरह तक पहुँच गया है और जो है उसने कितनी चीज़ें ईजाद कर ली हैं। जी।
جانے کتنے کانٹے ٹوٹے ان کے ننگے پاؤں میں، گاؤں والے تب بیٹھے برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ نوئے بشر کو عزت و عظمت قوت دینے والے ہیں، جن چیزوں پر گرد جمی ہے، جن ہاتھوں پر چھالے ہیں۔ دانہ دانہ چن کر لایا جاتا ہے انباروں میں، جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں دیے بازاروں میں۔ جب ایک کسان یا ایک مزدور محنت کرتا ہے اور اس کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کانٹے ان کے پاؤں میں چبھ جاتے ہیں۔ اس میں انسان کی محنت اور ان کی جفاکشی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو مزدور لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی محنت سے اور جفاکشی سے کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو ہے آرام و سکون پہنچاتے ہیں۔ برگد جو ہے درخت کا نام ہے ایک، جو کہ بہت ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتا کہ آپ کا جو ہے اتنا بڑا درخت ایک دم پیدا ہو گیا، بلکہ اس میں جو ہے جو اس کی ٹھنڈی چھاؤں ہے جب وہ اس کو ہمیں ملتی ہے لوگوں کو یا گاؤں والوں کو، تو آپ سوچیں اس میں کتنی محنت لگتی ہے کہ ایک بیج سے پودا لگایا اور ایک درخت بنا اور درخت بڑا ہو کے جو ہے لوگوں کو ٹھنڈی چھاؤں دے رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی محنت اور جفاکشی کو، کہ جس کی بدولت ہزاروں لاکھوں لوگ آرام دہ اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں لوگ بیٹھے ہیں تو یہ درخت یوں ہی پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو درخت کو زمین سے اگانے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی محنت اور کتنی ٹائم اور کتنی مدت لگی، تب یہ درخت جو ہے ہمیں ٹھنڈی چھاؤں دے رہا ہے اور لوگ سکون سے اس میں بیٹھے ہیں۔ یہ لوگوں کی دن رات کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک بہتر اور باعزت اور آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ قابل تعریف اور قابل عزت ہیں، ان کی ساری زندگی محنت اور جد و جہد کرتے ہوئے گزر گئی اور ان کی محنتوں کا ثمر آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ مطلب نوع بشر انسان کو جو ہے عزت عظمت اور قوت دینے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ محنتی ہاتھ ہیں، وہ محنتی لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر جو ہے مٹی جمی ہوئی ہے اور جن کے ہاتھوں پر چھالے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو برداشت کر رہے ہیں اور ہمارے لیے خود تکلیف اٹھا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سکون اور عزت دے رہے ہیں، ہمیں آرام پہنچا رہے ہیں۔ آخری میں ہے کہ جب ہم کوئی کام تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تو تبھی وہ کام جو ہے پایہ تکمیل تک مطلب مکمل ہوتا ہے۔ کوئی کام اگر تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کریں گے تو کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو دانہ دانہ جمع کر کے ہی کسی چیز کا بازار میں ڈھیر یا انبار لگایا جاتا ہے۔ مطلب آپ جو ہے کوئی دانہ جمع کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا نا گیہوں کے ہوتے ہیں یا جو کا جو ہوتا ہے وہ پورا ڈھیر کے ڈھیر ہوتے ہیں، تو کیا آپ فصل میں سے بالی میں سے دانے نکالتے نا تو وہ ڈھیر بنتا ہے، پھر وہ ڈھیر کہاں جاتا ہے؟ وہ بازاروں میں جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محنت ہے کہ کسان جو ہے جو فصل اگا رہا ہے اس کو جب کاٹتا ہے تو وہ جو ہے پھر اس کا جو ڈھیر ہوتا ہے وہ بازاروں میں جاتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، دن رات کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے، یہ انسان کے دن رات کی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ اس لیے جب انسان محنت کرتا ہے جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب اپنی ایجاد دیکھ رہے ہیں، سائنس کی ترقی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھنا دیکھ رہے ہیں، کیوں ہے؟ محنت کریں گے نا، تو جب محنت کرتے ہیں تو لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور جب محنت نہیں کریں گے تو کوئی کام بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بیٹا الفاظ و معنی ہیں اس نظم کے: عظمت مطلب بڑائی، عظمت بڑائی، کوثار پہاڑی سلسلہ، پہاڑوں کو یا پہاڑی سلسلے کو کوثار کہا جاتا ہے۔ نوع بشر، نوع بشر انسان کو کہتے ہیں، انسانوں کو نوع بشر کہا جاتا ہے۔ انبار، انبار ذخیرہ یا ڈھیر، مطلب اونچا سا جو جمع ہو جاتا ہے نا، جیسے کسی چیز کا مٹی کا ڈھیر ہو گیا، فرض کریں اناج کا ڈھیر ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے انبار، ٹھیک ہے۔ قوت، قوت طاقت، ٹھیک۔ گرد، گرد ہوتا ہے مٹی دھول،
مٹی دھول، جیسے بچے دیکھا آپ نے مٹی میں کھیلتے تو اس کے ہاتھوں میں مٹی لگ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں گرد. گرد، مٹی، دھول. بھانا، بھانا پسند آنا، کوئی چیز آپ کے دل کو پسند آ گئی، کوئی چیز اچھی لگ گئی، اس کو کہتے ہیں بھانا. چین، آرام. چین، آرام. زحمت، زحمت تکلیف. زحمت تکلیف. ڈالی، شاخ. ڈالی کہتے ہیں شاخ کو. میں دوبارہ سے آپ کو الفاظ میں نے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. عظمت، بڑائی. کوثار، پہاڑی سلسلہ. نوع بشر، انسان. انبار، ذخیرہ یا ڈھیر. قوت، طاقت. گرد، مٹی یا دھول. بھانا، پسند آنا. چین، آرام. زحمت، تکلیف. ڈالی، شاخ. جی بیٹا، اب ہے ہمارا مرکزی خیال، نظم کا مرکزی خیال. اس نظم میں مختلف مثالیں دے کر محنت کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے. مطلب آپ نے نظم، میں نے آپ کو بلند خوانی کی، آپ نے نظم پڑھی کہ آپ کو مختلف مثالیں دی گئی ہیں، کسانوں کی دی گئی ہیں، لوگوں کی دی گئی ہیں، محنت کی دی گئی ہیں کہ محنت کی عظمت کیا ہوتی ہے. اگر انسان محنت کرے گا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. محنت کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے. زمینوں کی ہریالی، ان سے اناج، میوہ جات کا حصول، دنیا کی ساری رونقیں اور دنیا سے آگے چاند ستاروں تک پہنچنا، سب کچھ انسانوں کی محنت کا ثمر ہے. زمینوں کے ہریالی کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسان زمین پہ ہل نہیں چلائے گا، محنت نہیں کرے گا تو اس پر ہریالی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو زمینوں کی جو ہریالی کس کی بدولت ہے؟ کسان کی محنت کی بدولت ہے کہ وہ زمینوں پہ ہل چلا کر اس کو فصل اگاتا ہے، اس کو ہرا بھرا کرتا ہے، اور پھل اور پھول اور اناج ہمیں ان سے ملتا ہے. میوہ جات ملتے ہیں ہمیں اسی پھلوں سے، زمین سے ہمیں پھل، پھول، اناج اور جو ہے سارے گندم، مطلب کوئی بھی ساری دالیں، ساری سبزیاں، سارے جو ہے ہم لوگ پھل کھا رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، سارے کے سارے ہمیں کس سے مل رہا ہے؟ یہ سب زمین سے مل رہا ہے نا. اور یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ یہ انسان کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر انسان محنت نہ کرے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ہم جو ہے کہ یہ جو ہے اگر ہم محنت نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ امتحان کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ پاس ہوں گے نا، یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے. اور اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں، محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ امتحان میں فیل ہو جائیں گے. دنیا کی ساری رونقیں، دنیا سے آگے چاند ستاروں تک پہنچنا. آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جتنی رونقیں ہیں، دنیا میں گاڑی چل رہی ہیں، دنیا میں لوگ جو ہے ادھر ادھر جا رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، سب کیا ہے؟ محنت کا ہی نتیجہ ہے نا. انسان کی، انسان محنت کر رہے ہے تو اس کو سب کچھ مل رہا ہے. اور انسان کی محنت کا پھل ہے کہ وہ آج چاند ستاروں تک پہنچ گیا. اس نے ہوائی جہاز بنا لی، پرندوں کی طرح جہاز میں اڑتا ہے فضا میں. محنت کر ساری سختیاں اور تکلیفیں خود برداشت کر کے لوگوں کو آرام و سکون، عزت و خوشحالی فراہم کرتا ہے. جو محنت کش ہوتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے یا کسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ساری کی ساری تکلیف، پریشانیاں اور سختیاں خود برداشت کرتا ہے. اپنے اوپر چلتی دھوپ میں جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس کا سارا رنگ خراب ہو جاتا ہے، اور جو وہ اتنا تھک جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو آرام اور سکون پہنچاتا ہے اور سب تکلیفیں خود برداشت کر لیتا ہے. اگر وہ تکلیفیں برداشت نہ کرے تو ہمیں یہ سب چیزیں اتنے آرام اور سکون سے نہ ملیں کہ ہم آرام سے بیٹھے گھر میں پھل بھی کھا رہے ہیں، ہمیں سبزیاں مل رہی ہیں، ہمیں جو ہے اناج مل رہا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ محنت کش لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے، جو کہ محنت کی عظمت کو جو ہے سمجھتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اچھا بیٹا، یہ آپ کس کا مرکزی خیال ہو گیا، الفاظ معنی ہو گئے. اور تشریحات جو ہے میں نے آپ کو صرف سمجھائی ہیں. اگر فرض کریں کہ اس میں سے آپ کو ایک شعر یا بند کی تشریح آ جائے تو آپ خود کریں گے، اس کو کاپی میں نہیں کریں گے، اس کو کاپی ڈاؤن نہیں کرنا ہے. آپ کو صرف اس کو سمجھانے کے لیے اس کی تشریح کی ہے. اب آپ ایسا کیجئے گا کہ اس نظم کی خوش خطی کیجئے گا پہلے، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل پیج بنائیے گا، نظم کی خوش خطی کیجئے گا، مرکزی خیال کیجئے گا، اور مرکزی خیال الفاظ میں نے اپنی کاپی میں کر کے لکھ کے یاد بھی کرنے ہیں.
ٹھیک ہے، اپنی کاپی میں آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، مرکزی خیال لکھنا ہے اور لکھ کے یاد کرنا ہے، اور کام صفائی سے کرنا ہے، اور بیٹا انڈیکس ضرور بنانا ہے، لازمی انڈیکس بنائیے گا، چیپٹر کا نام ڈال کے، نظم کا نام ڈال کے، انڈیکس اور ڈیٹ بنا کے، اور یہ سارا کام آپ جو ہے کاپی میں کریں گے، خوش خطی کریں گے نظم کی، اور نظم کے الفاظ معنی لکھیں گے اور مرکزی خیال لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ ابھی ہمارا یہ جو ہے ہماری نظم ابھی ختم جاری ہے ہمارا سبق، انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں ہم نئے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔